अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। आज का रनडाउन शेयर किए बिना ही मैं शुरू करती हूँ पहली खबर से। जनाब, आज की पहली ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी हैरान कुन है। आप लोग देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। जनाब, अचानक से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो सामने आते हैं और वो आकर आदिल राजा और हैदर मेहदी जो हैं उनके खिलाफ आकर बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि ये दो भगोड़े हैं, ये दो गद्दार हैं, इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो चुका है, ये हमारे पाक अफवाज के खिलाफ बोलते हैं। अचानक से वो पाक फौज का अपने दिल के अंदर दर्द ले लेते हैं और वो कहते हैं कि पाक फौज हमारी जिंदाबाद है। मैंने तो अपने नारे भी लगवाए थे पाक फौज के लिए। फिर वो कहते हैं कि खान साहब को पाक फौज से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। वो एक अलग बात है कि खान साहब ने जनरल बाजवा के बारे में गंदी गंदी गालियों वाले प्लेकार्ड्स जो हैं वो उठवाए थे, लेकिन अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे ये शेर अफजल मरवत नहीं है बल्कि शेर अफजल मरवत के अंदर कोई नेक रूह अचानक आ गई है। उस वक्त जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शेर अफजल मरवत की बात माननी है या जो पहले वाला बयानिया था उसको मानना है। मैं चाहती हूँ कि आप जरा शेर अफजल मरवत का बयान सुनें। भगोड़ों ने पाक फौज के भगोड़े हैं और ये गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान की रियासत और पाक फौज के खिलाफ अर्ज़ा सराई करते आ रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद और 9 मई को इनमें से एक शख्स आदिल राजा ने मैराथन लाइव ट्रांसमिशन की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ये गुमान देने जा रहा है कि गोया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंपैथाइजर है। जो इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ विलाग की है और जो ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है वो इन लोगों के वालिदैन की तरबियत की अक्कासी करती है। मैंने पाक फौज जिंदाबाद और शुहदाए पाक फौज जिंदाबाद के नारे पीटीआई के कन्वेंशन में लगाए थे क्योंकि ये खान का बयानिया है। खान पाक फौज को और शुहदाए पाक फौज को इंतहाई उल्फत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। हमारी लड़ाई पाक फौज के साथ नहीं है, जंग जर्नेलों के साथ जरूर होगी। जी, आपने सुना। उसके बाद शेर अफजल मरवत जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर आते हैं, बाहर सहाफ़ी खड़े होते हैं, वो उनसे सवाल करते हैं। वो उनको क्या जवाब देते हैं जरा ये भी सुनिए। कुछ लोग उकसा रहे हैं तो जरदारी साहब बिलावल ने हमारे ही सवाल पे कहा था कि खान साहब हमारे साथ मिलकर बैठे हैं, हम तो उनकी कमेंट बनाने को भी तैयार हैं। कुछ लोग उकसा नहीं रहे हैं। दो गद्दार वतन हैं, एक हैदर मेहदी नाम है और दूसरा आदिल राजा, और ये जो हैं मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफार्म यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी यूथ को वरगला रहे हैं और वो इनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उंगली उठती है। तो लिहाजा मैं सबके सामने बबांगे दाल ये ऐलान करता हूँ, ये लोग गद्दार वतन है, पाकिस्तान दुश्मन है। ये अच्छा, ये भी आपने सुन लिया। अब मजेदार बात यह कि मुझे ये बात क्यों हजम नहीं हो रही थी। मुझे ये इसलिए हजम नहीं हो रही थी कि शेर अफजल मरवत ही वो शख्सियत हैं जो बकौल आदिल राजा के कि वो कहते हैं कि वो मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते थे कि आप मुझे अपने साथ अपनी स्पेस में लीजिए। मतलब जो वो ट्विटर के ऊपर लाइव आते थे या वो अपने यूट्यूब के लाइव करते थे या वो अपने सेशंस करते थे, तो आदिल राजा का ये इल्जाम है कि शेर अफजल मरवत तो मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप बराए मेहरबानी मुझे भी अपने उसमें लेकर आए, मुझे भी चांस दें, मैं भी नया नया आगे आ रहा हूँ। तो आदिल राजा ने जो है वो बड़ी खरी खोटी सुनाई जनाब जी। आदिल राजा ने ये इल्जाम भी आयद किया कि जब ये आए थे बाहर जहां इंग्लैंड में, तो वहां पर आकर ये मुझे फोन्स भी करते रहे और मुझसे रिक्वेस्ट भी करते रहे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। लेकिन आदिल राजा ने यह भी कहा कि जब मैं इनसे नहीं मिला तो मैं खान साहब की हिदायत पर नहीं मिला क्योंकि खान ने मुझे कहा था कि इस बंदे को नहीं मिलना। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ शेर अफजल मरवत कहते हैं मैं जेल के अंदर गया, खान ने मुझे ये पैगाम दिया और मैं बाहर आकर बता रहा हूँ। दूसरी तरफ उसको आकर कभी बैरिस्टर सैफ आकर झुटलाते हैं तो कभी बैरिस्टर गोहर आकर झुटलाते हैं और कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है। फिर अचानक से इमरान खान जो हैं, जिनके बारे में लगता है कि शायद उनका टिल्ट जो है वो अब ज्यादा किस तरफ है, बैरिस्टर गोहर की तरफ, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन थे। लेकिन फिर अचानक से खबर आती है कि बैरिस्टर गोहर को जो है पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। तो फिर पता चलता है कि नहीं वो शेर अफजल मरवत की बात माननी थी। मतलब इतना सब कुछ जो है वो हो रहा है। और आदिल राजा के जो ट्वीट्स हैं वो भी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, जो कि मैं आपके साथ बतौर सबूत शेयर कर रही हूँ। मगर शेर अफजल मरवत जो हैं वो अपने बयान के ऊपर डटे हुए हैं।
اب یہاں پر مجھے بہت سارے شکوک و شبہات ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ریاست کے ساتھ معافیاں مانگنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہو کہ ہم وہ جو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں خان صاحب تو پاک فوج سے بہت زیادہ خچے محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت کی جو نئی کہانی ہے نا، اس کے اندر تک جا کر آپ کو میں گوتا لگا کر یہ خبر ضرور بتاؤں گی کہ اصل بات کیا ہے. میں اس چیز کے پیچھے پڑ گئی ہوں، کل تک کا مجھے ٹائم دیں، اندر کی خبر آپ کو بتاؤں گی. لیکن شیر افضل مروت کے جو بیانات ہیں یہ سب کے لیے بڑے ہی حیران کن ہیں. اب میں نے آپ کو عادل راجہ جو ہے ان کے تمام جو ہیں وہ ٹویٹس تو دکھا دیے ہیں، مگر عادل راجہ جب یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجھے خود کہتا تھا کہ یوٹیوب پر آؤ میرے ساتھ ولاگ بناؤ، یہ بندہ انگلینڈ آ کر میرے ترلے مارتا تھا، میری منتیں کرتا تھا، میں نے خان کے کہنے پر اس سے ملاقات کرنے سے انکار کیا تھا، تو پھر اچانک سے ایک اور سرپرائز ملتا ہے. وہ سرپرائز یہ ملتا ہے کہ جو بیرسٹر سیف ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ آ کر بھی ان دو شیطانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دو شیطان ہیں اور انہوں نے جناب جی پی ٹی آئی کا بیانیہ بیان کر کر کے صرف اپنے ولاگز کی خاطر یا ویوز کی خاطر یہ سب دھندا کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جتنے بھی صحافیوں کو نام نہاد صحافیوں کو آپ سنتے ہیں نا جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ بعد میں ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اتنے بڑے جہادی اس لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا دماغ اس وقت خراب ہوا ہے، لوگوں کو اور مزید اکسانے کے لیے اور صرف ولاگ سے زیادہ ویوز کما کے حرام کے پیسے کمانا ان کا مقصد ہے. بیرسٹر سیف نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجئے. میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں عادل راجہ صاحب کو، یہ شخص جو ہے یہ پاک فوج سے برطرف شدہ ہے. کرپشن کے الزامات کی وجہ سے اس کو فوج سے نکالا گیا، بعد میں اس کا کورٹ مارشل بھی ہوا اور یہ اس وقت پاکستان سے فرار ہے اور برطانیہ میں رہ رہا ہے. یہ شخص کافی عرصے سے پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی میں مصروف ہے. پاک فوج کے خلاف، پاک فوج کے اعلی افسران کے خلاف یہ مختلف قسم کے بے بنیاد الزامات لگاتا رہتا ہے، ویڈیو بلاگنگ کرتا ہے، فیس بک پر بھی ایکٹیو ہے، باقی جو سوشل میڈیا چینلز ہیں، اور زیادہ تر یہ جو الزامات ہوتے ہیں ان کے ثبوت کوئی نہیں ہوتا، صرف ایک کہانی گھڑتا ہے اور اس کہانی کو پھر بنیاد بنا کر سنسنی خیزی پیدا کرتا ہے. اور دوسرا جو اس کا جرم ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے. اچھا، اب میرے لیے یہ بات جو ہے نا ہضم کرنا بڑی مشکل ہو رہی ہے. وہ اس لیے کہ ایک طرف اگر پاک فوج کو یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے جی ہم یہ جو عادل راجہ اور حیدر مہدی ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بالکل اپنا کوئی کنسرن نہیں رکھیں گے، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو گیا، یہ غدار ہیں. تو دوسری طرف جو غدار وطن ہیں ان کو خان صاحب اعلان کر کے جو ہے وہ اہم پوسٹ دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. عمران خان کا پاکستان مخالف جو ہے وہ ایک انتہائی قدم یہ انہوں نے اٹھایا ہے، پاکستان کو توڑنے کی دھمکیاں دینے والے شخص عامر ڈوگر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ انتخاب لڑے گا. اور وہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں ذرا یہ ثبوت کے طور پہ آپ سن لیں کہ پاکستان کو توڑنے کی دھمکیاں وہ کیسے دیتے رہے. 4 ہفتے پاکستان کی تاریخ میں اسپیشلی بڑا اہم ہے. اچھا، انہوں نے پوری طرح سوچ لیا، جس بینچ کا ہائی کورٹ کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے خان صاحب کو ہر صورت میں ڈسکوالیفائی کرنا ہے. ڈسکوالیفائی کر کے کیا ہوگا کہ یہ ملک ٹوٹے گا، ملک میں انتشار پھیلے گا، ملک میں اور زیادہ پولرائزیشن پھیلے گی، زیادہ سیاسی عدم استحکام ہوگا. یعنی کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا کتنا بڑا مذاق ہوگا اس قوم سے کہ جو آج اس قوم کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اچھا جی، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جی عمران نیازی صاحب نے پاکستان کے دشمن عامر ڈوگر کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے نامزد کیا ہے. اور یہ شخص کے بارے میں آپ کو سنوائی چکی ہوں کہ وہ مطلب کس طرح پاکستان توڑنے کی باتیں کرتا رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک عام جو عمران دار ہے نا، جو عمران خان کو پسند کرنے والا عام انسان ہے، عام پاکستانی ہے جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، جس کو نہیں پتا کہ خان صاحب کا ایجنڈا کیا ہے، میں ان تمام عمران داروں سے، ان تمام یوتھیوں کے ساتھ جو ہے نا بڑے بصد احترام عزت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے انہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ جناب عمران خان ابھی اس سچویشن میں ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے، اس لیے وہ ملک توڑنے کا اعلان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کام ہم نے اور آپ نے مل کر کرنا ہے ملک توڑنے والا. اللہ معاف کرے کہ میں ان کی سپیسز کے اندر جا کر ان کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں سن کر آئی ہوں، اسی لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہوش کے ناخن لیجئے. عمران خان یہ سازش کر رہے ہیں اور اس سازش کے اوپر باقاعدہ طور پہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ کون ہے، یہود و حنود، وہ اچھے طریقے سے آپ کو پتا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو ذرا معصوم ہیں، جن کو نہیں پتا چلتا، یا جو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقی سب کرپٹ ہیں اور خان نے کہا کہ میں ایماندار ہوں، تو وہ پلیز ہوش کے ناخن لیں. ایسا نہیں ہے، عمران خان کا بہت بڑا ایجنڈا ہے ملک کو توڑنے کا. اچھا، اب میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے
اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے شیخ وقاص اکرم کو بھی اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ضمانت دی ہے. اور میں آپ کو اداروں کی طرف سے بھی یہ بتا دوں کہ اداروں کا جو مجھے موڈ نظر آ رہا ہے نا, جو مجھے ایک سینیریو نظر آ رہا ہے, میرے پاس بھی کچھ چڑیاں ہیں, میری چڑیوں نے یہ بتایا ہے کہ ادارے کبھی بھی 9 مئی کو نہیں بھولے, نہ بھولیں گے. اور میری چڑیا یہ کہتی ہے, میری پیاری معصوم سی چنی منی سی جو چڑیا ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں, ان کو اگر عدلیہ یا کوئی بھی ادارہ ریلیف دے گا, ایسے لوگوں کو جو مجرم ہیں, ایسے لوگ جو 9 مئی کے اندر ملوث ہیں لیکن پھر بھی اگر ان کو ریلیف دے گا تو ان کا بھی حساب کتاب ہو جائے گا, ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ میری انفارمیشن ہے اور یہ وقت آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کرے گا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہوں. ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ کلپس تو دیکھے ہوں گے جہاں پر مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ایم کیو ایم کے تمام لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. وہ بات چیت لیک ہو گئی, کچھ لوگوں نے کہا وہ صحیح ہے, کچھ لوگوں نے کہا وہ غلط ہے. اس کے بعد مصطفیٰ کمال کا اس کے اوپر رد عمل آ گیا اور انہوں نے خود بتایا ہے کہ اس میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ پہلے والا کلپ دیکھیں جو وائرل ہوا, جو لیک ہوا, اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے کیا اپنی وضاحت جاری کی, اس کو بھی سن لیجئے. ہیو اے لک. کرتے کرتے ان کی کئی دور ہو چکے تھے, پھر ہمیں رات میں کسی شہر بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے پی ایم ایل این والوں سے. تو ہم میٹنگ کرنے جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں, جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ, تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا. وہ اسٹیک آف جو ہے وہ ایک وہاں میں ہم نے انگیج کر لیا ہے, اس حوالے سے میٹنگ ہوئی. اور اس 15 منٹ اس 40-45 منٹ میٹنگ ہوئی ہماری. انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہیں, ہمارے لکھ کے بات ہوئی ان سے. 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے ہمارا. آج صبح سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ. سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے, میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. اس میں کیا ہے, میں ایم کیو ایم کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں اس الیکشن کے بعد سے. تو ہم اسلام آباد میں کئی پے در پہ پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئیں. اس میٹنگ کے بعد ڈے بیفور یسٹرڈے اتوار والے دن میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اور کیا باتیں ہوئی. تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھائی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی, تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور رابطہ کمیٹی بریف کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے نمبر پورے ہیں. دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی مینڈیٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے, ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہے, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے. اب یہ 2 باتوں میں تو کوئی نیوز نہیں ہے. جو جناب اب آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری شیئر کرنے جا رہی ہوں, لیکن وہ آدھی خوشخبری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو ویسے بھی بڑا ڈیولپمنٹل کام ہو رہا ہے. 2 دن کے اندر مریم نواز نے اتنے کام کر دیے ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کو جناب پچھلے والے ولاگ کے اندر جو ہے وہ تقریباً ان کے 10 کام گنوائے تھے, اور آج میں آپ کو 2 کام ان کے اور بتا دیتی ہوں, جس میں ایک سر فہرست یہ ہے کہ عمران خان کے دور کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کینسر کے مریضوں کو جو مفت دوائیں ملتی تھیں ان کو بند کروا دیا تھا. مریم نواز نے اس کو بھی ریگولیٹ کروا دیا ہے, یعنی کہ اب کینسر کے مریضوں کو بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کینسر کی دوائیاں ملیں گی. اس کے علاوہ 72 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ راشن ملیں گے. اور اس کے علاوہ مریم نواز نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پورے پنجاب کی جو گلیاں ہیں اور سڑکیں ہیں ان کو پکا کیا جائے گا, ان کی مرمت کی جائے گی, جو روڈز ہیں ان کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جائے گا. اس کے علاوہ پورے لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ فری وائی فائی ملے گا. سیف سٹیز جو ہیں وہ تمام بڑے شہروں میں قائم ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خواتین کے لیے ہاسٹلز بنائے جائیں گے جو دوسرے شہروں میں جا کر نوکریاں کرتی ہیں. اور بھی بہت سارے ان کے پروجیکٹس ہیں. تو بہرحال یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, لیکن سندھ کے اندر اگر آج بھی ہم جائیں تو ٹوٹی ہوئی نالیاں اور برے حال, وہ کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیڑے دہاڑے, تو وہاں پہ بارش ہو جائے تو پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. لیکن ایک ایسی حیران کن خبر ہے جس کو سننے کے بعد مجھے لگا کراچی ہے کہ یورپ ہے. جناب خبر اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, بڑا زبردست قسم کی یہ ایک ٹیکسی ہے. جی ہاں, آپ کو یہ لگ رہا ہوگا ہیلی کاپٹر, یہ اصل میں ہیلی ٹیکسی ہے. پاکستان کے اندر پہلی فضائی ٹیکسی کا آغاز ہو رہا ہے, اور ہو کہاں سے رہا ہے جی؟ کراچی سے ہو رہا ہے.
ہن گل ہے کہ آدھی خوشخبری ہے کیسے؟ آدھی خوشخبری اس لیے کہ جانے کی گارنٹی ہے، آنے کی واپس کوئی گارنٹی نہیں ہے. جائیں گے آپ ٹیکسی میں اور واپس اگر آپ آتے ہیں اخباروں میں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ معاف کرے تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کسی بھی حادثے سے بچائے. مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان ابھی اتنا اس معاملے میں ہے کہ وہاں پر جو ہے نا فضائی طور پہ وہاں پہ جو ہے نا آرام سے وہ اڑتے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کوے اور اکثر آئے روز طیاروں کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہماری مطلب سچویشن ہے مجھے نہیں ایسا لگتا. لیکن بہرحال میں آپ کے ساتھ پھر بھی خبر شیئر کر دیتی ہوں کہ تفصیلات کے مطابق جو ہے وہ سیر و تفریح کے دل دادہ اور ہنگامی صورتحال میں بحالت مجبوری سفر کرنے کے لیے نجی اسکائی ونگز نے کراچی سے اپنی فضائی ایئر ٹیکسی سروس کا آغاز کر دیا ہے. اور کراچی سے شروع ہونے والی جو پہلی فضائی ٹیکسی سروس ہے اس کی سہولت جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے ایئرپورٹس کے لیے دستیاب ہوگی. انتظامیہ کے مطابق ایئر ٹیکسی سروس کا جو کرایہ ہے وہ 95,000 یعنی تقریباً 1 لاکھ روپے ہوگا، جس میں بیک وقت 3 افراد جو ہیں وہ کراچی اور اس کے گرد و نواح کا جو فضائی نظارہ ہے وہ کر سکیں گے. کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں آزمائشی سروس کی کامیابی کے کچھ عرصے کے بعد اسے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر بھی لانچ کر دیا جائے گا. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی آزمائشی سروس ہے، اگے تسی آپ پہ سوچ لو، جانا تسی ٹیکسی سے آنا تسی اخبار سے، آپ پہ سوچ لو. اللہ معاف کرے، یہ میں ویسے ازراہ تفنن کہہ رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں حادثات سے اور ہر کسی کو جو ہے وہ بری آفات سے بچائے، آمین ثم آمین. اب شیئر کرنے جا رہی ہوں جی آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری، اور خوشخبری یہ ہے کہ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی معیشت کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بہتری ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جہاں پر ایک شخصیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم IMF کو خط لکھیں گے اور کہیں گے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ دیوالیہ کر دو، وہیں پر جناب بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ چھٹتے ہی تیزی سے سرمایہ کاروں کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے. پاکستان کے ڈالر بانڈ میں جو ہے وہ عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. بلومبرگ یہ اسے رپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی سیاسی بے یقینی ختم ہونے سے ڈالرز کے جو ڈالر بانڈ ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور ڈالر بانڈ کا جو بھاؤ ہے وہ مارکیٹ کے ریٹ سے زیادہ ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت ساری خوشخبریاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ تھا جناب آج کا ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.